जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी और हमारे सफ्तर भाई के और अपने लवाकीन शुहदाए मिल्लत जो आज़ादार हमारे साथ है वो आज हमारे दरमियान नहीं है, उन सबको सूरह फातिहा में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिना सिरातल मुस्तकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए बावाले बुलंद दरूद पढ़ें। नारे तकबीर। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान है, इसलिए बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चले हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, नारे रिसालत। अब ये जो नारा है ना, तवानाइयाँ देने का सबब है, नारे हैदरी। खानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही। अल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमहब्बति इमाम ज़मानिना। अल्लज़ी नव्वरा सुदूरना बिमारिफ़ति इमाम ज़मानिना। अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानि यमलउल अर्ज़ अदलन व क़िस्ता कमा मुलिअतिल अर्ज़ु ज़ुल्मन व जौरा। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला खियही व वसीयही व वारिस इल्मिही इल्मन अव्वलीना वल आखरीन अली इब्न अबी तालिब अल गालिब अला कुल्लि गालिब वाला अल हसन अल मासूम अल मज़लूम अल मस्मूम वल हुसैन अल मासूम अल मज़लूम अल मग़बूब मिन अल कफ़ा बिला जुर्म वला खता। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदतिल मासूमतिल मख़दूमतिल मज़लूमतिल महरूमति अन हक़्क़ि मिराथ अबीहा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात ऐसी कि ज़िक्र करने में एक लुत्फ़ है। बाबा ने बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद। मारफत हक के सबब हमें यहाँ जमा है। आज़ादारी वही करता है जिसे हक की मारफत है, क्योंकि कुरान पुकार के कह रहा है, आंसू बहाने के बगैर कोई हक को समझ सकता ही नहीं। क्योंकि अब अगर कोई ये कहे, क्योंकि मेरा साथ देंगे, मैं मानूँ आप लोगों का चंद दिन के मौला जिक्र के
مولا کے ذکر کے توسل سے ملاقات ہوئی، پھر پتہ نہیں آپ کہاں اور ہم کہاں، لیکن اس ذوق اور شوق سے ذکر مولا میں بیٹھے، یہاں پر حسد، تعصب، بغض سب اس دروازے سے باہر پھینک کر آئے۔ مولا صلوات ارشاد ہو رہا ہے اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، خاص کلام ترجمہ دیکھیے گا، مفتیوں کا ترجمہ بھی دیکھیں کوئی بھی، جب یہ کلام الہی سنتے ہیں ترا حبیب تو دیکھتا ہے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدم، بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں، آنسو رکتے ہی نہیں۔ تفیض افادے سے ہے، بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں۔ یہ روتے کیوں ہیں؟ سب نے لکھا من سببیہ ہے، من ما عرفوا من الحق، یہ روتے اس لیے ہیں، ان کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ انہیں حق کی معرفت ہے۔ پتہ چلا روئے گا وہ جسے حق کی معرفت ہے۔ حق ہے کیا؟ حق ہے کیا؟ تو میرے معزز سامعین، ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے فرمایا علی حق اور علی دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، اب جو علی علی کرے گا وہی تو روئے گا، وہی تو روئے گا۔ جو چاہتا ہوں کیونکہ معرفت حق، پیغام حق سوچ کے کچھ آیا تھا، لیکن یہاں عزاداروں کے مزاج کو دیکھ کر کہا معرفت حق، پیغام حق دیا جائے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ رونا اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کہہ رہے بغیر رونے کے حق سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت کیوں؟ انسان کا آغاز اس روئے زمین پر رونے سے ہے، ہنسنے سے نہیں ہے۔ میرا ساتھ دیں گے؟ انسان کا آغاز روئے زمین پر رونے سے ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جب جنت سے باہر آئے کیا ہنس رہے تھے؟ سب سنی شیعہ بھائیوں نے لکھا ہے جب زمین پر جیسے ہی قدم حضرت آدم نے رکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، گھر والی نظر نہیں آئی۔ جنت بھی چھوٹ جائے گھر والی بھی نظر نہ آئے، پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں نہیں، تو رونا شروع کیا۔ تو انسانیت کا آغاز روئے زمین پر ہنسنے سے نہیں ہے، رونے سے ہے۔ اب مولا کہتا ہے نہ رو، مجلس میں نہ جاؤ، ان کو روتے ہوئے نہ دیکھو، یہ گناہ ہے، نکاح ٹوٹتا ہے۔ اللہ جانے اتنا نکاح کمزور کب سے ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ تو انسان کا آغاز اس زمین پر ہنسنے سے نہیں، رونے سے ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ کوئی بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روتا ہے تو سارے کہتے ہیں زندہ ہے۔ بھائی بچہ جب آتا ہے دنیا میں روتا ہے، سارے کہتے ہیں زندہ ہے۔ جب یہ رونا بند کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس میں زندگی کی علامت ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی۔ پتہ چلا دستور ملا، رونا علامت زندگی ہے، جو روئے گا وہی تو زندہ ہے۔ جو روئے گا وہی تو زندہ ہے۔ اب جو رونے پر پابندی لگائے، نہیں میں توجہ چاہتا ہوں، جو رونے پر پابندی لگائے تو وہ کون ہے؟ تو قرآن نے پکار کے کہا رونا زندگی کی علامت ہے۔ یا اللہ زندگی کس چیز میں ہے؟ سورہ انفال میں آواز دی، توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ سطح عمومی تھوڑی بلند کر دی ہے، آپ کا معیار بڑا بلند ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب رونا
زندگی کی علامت ہے. یا اللہ میں زندگی سے پیار ہے. یہ عزادار روتے ہیں, ہمیں حیات سے پیار ہے. اب رونا علامت ہے زندگی. زندگی ہے کس چیز میں؟ کیا یہ کھانا, یہ پینا, دیکھنا, چلنا, یہ حیات ہے؟ یہ تو جانور میں بھی ہے, یہ تو جانور میں بھی ہے. زندگی یا اللہ کیسے ملے؟ فرمایا رونا معرفت ہے. روئے گا وہ جسے حق کی معرفت ہے. دنیا میں جو آتا ہے روتا ہے تو زندگی کی علامت ہے. اب حیات کیسے ملے؟ توجہ چاہتا ہوں, زندگی ملے کیسے؟ کیا زندگی سے پیار نہیں ہے کیا؟ عجیب بات ہے. کیا ہم اسی 50 سال 60 سال 70 سال کو زندگی سمجھ بیٹھے؟ عجیب بات ہے. کوئی کمپنی گاڑی بھی بناتی ہے تو بک پہ لکھا ہوتا ہے لائف ٹائم. یا اللہ کیا صرف زندگی 60 سال کے لیے؟ بنانے والا بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کیا 70 سال کے لیے زندگی بس؟ خالق کی آواز آئے گی, من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو عمل صالح انجام دے گا پھر میں اللہ اسے مرنے نہیں دوں گا, حیات طیبہ دوں گا. نہیں ایسے مزہ نہیں آئے گا. نعرہ ہمیشہ کھول کے لگایا کریں, ہاتھوں کو بلند کر کے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے پاکیزہ حیات دیں گے. اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں, میرے محترم سادات بھی بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے بڑے بڑے پرانے عزادار بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ سید الشہداء نے جو خطبہ دیا, اس خطبے کے الفاظ کیا ہیں کہ اَلَا تَسْمَعُوا قَوْلِي, مجھ حسین کی بات کیوں نہیں سنتے؟ میں تمہیں زندگی کا پیغام دینے آیا ہوں. اللہ جانے میں نے بڑا جملہ کہا. عزادار بیٹھے, مولا حسین کا جملہ کیا؟ الا تسمعوا قولی, مجھ حسین کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں تمہیں حیات کا پیغام دینے آیا ہوں, حیات کا پیغام دینے آیا ہوں. اب میرے معزز سامعین, سورہ انفال میں کیا کہا؟ توجہ تو ہے. سورہ انفال میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی ملے, تاکہ تمہیں زندگی ملے. پتہ نہیں آپ گھبرا گئے. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو بندہ کرتا ہے اسے زندگی ملتی ہے. جتنی وہ اطاعت کرے گا اسے زندگی ملتی ہے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھ, تو نماز میں زندگی ہے, بے نمازی میں موت ہے. یعنی جو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اس پر اطاعت زندگی ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے لما یحییکم, تاکہ تمہیں حیات ملے, زندگی ملے. تو یا اللہ جو اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دے, جو اے اللہ تیرے حبیب کے حکم کو نہ مانے, اس کا حشر کیا کرے گا؟ اللہ نے پلٹ کر جواب دیا, بھئی قرآن پڑھ رہا ہوں, گھبرائے نہیں, پریشان آپ نہ ہو, قرآن مجید ہے. مولا کہتا ہے مجلس میں نہ جاؤ, جانا گناہ ہے. کیا قرآن سننا گناہ ہے؟ کیا قرآن سننا گناہ ہے؟ کیا قول نبی سننا گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے تو تمہیں یزیدی اسلام مبارک, ہمیں حسین والا اسلام. آخر میں گھبرا تو نہیں گئے. میرے معزز سامعین توجہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ جو تیرے حبیب کی آواز پر لبیک نہ کہے اس کا حشر کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انکا لا تسمع الموت
حبیب گھبرائے نہیں، یہ تیری آواز نہیں سن رہے، نہ سنیں۔ انکا لا تسمع الموتى، حبیب تیری آواز نہیں سن رہے، نہ سنیں، کیونکہ یہ ہے مردہ۔ اللہ جانے گھبرا کر نہیں سنے۔ انکا لا تسمع الموتى، حبیب یہ آپ کی آواز نہیں سن رہے، یہ ہے مردہ۔ مردہ کیا سنے گا؟ اذا ولوا مدبرین، جب یہ دبر سے مدبر، پشت کو کہتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب یہ پشت دکھاتے ہیں رسول کو تو یہ ہے مردہ، یعنی رسول کی آواز کو نہیں سنتے، پشت دکھاتے ہیں، یہ ہے مردہ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ پتہ چلا حکم رسول کو جو پشت دکھائے وہ ہے مردہ، اور جو خود رسول کو چھوڑ دے وہ ہے مردہ۔ اب دنیا اپنے پیر کو کیوں نہیں پکارتی؟ کیونکہ دنیا کو معلوم ہے ہمارا پیر پشت دکھا چکا ہے، ہمارا پیر تو زندہ ہے، اس لیے یا علی مدد کا نعرہ لگا کے پکارتے ہیں۔ مردے مدد نہیں کرتے، زندہ مدد کرتا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے میرے معزز سامعین۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ جو منافق ہیں یہ مردہ ہیں، یہ سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہے۔ سوکھی ہوئی لکڑی صرف اور صرف آگ کے کام آتی ہے۔ یا علی حبک ایمان، علی تیری محبت ایمان ہے، وبغضک نفاق، تیرا بغض منافقت ہے۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں منافق سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو سوائے آگ کے کسی کام میں نہیں آتے۔ اب ملا بغض سے اہل بیت میں جو بھونک رہا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ سوکھی ہوئی لکڑی صرف ایندھن کے کام آئے گا۔ جو اہل بیت توجہ تو ہے، تو میرے معزز سامعین ہمیں زندگی سے پیار ہے، ان کی آواز پر لبیک کہیں گے تو حیات ملے گی۔ توجہ ہے، مولا حسین کا بھی جملہ ہے، الا تسمعوا قولی، مجھ حسین کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ انما حسر، انما حسر، حسر جب آیا، انما جب آتا ہے یہ اپنے کو باہر جانے نہیں دیتا، غیر کو اندر آنے نہیں دیتا۔ انما یرید اللہ حسر، انما مولا حسین، جو انداز قرآن کا ہے وہی انداز والد سے قرآن کا ہے۔ انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، زہرا کے لال کا جملہ دیکھیں، انما اس بھری کائنات میں پیغام ہے، اس بھری کائنات میں اس وقت تمہیں حق کی طرف دعوت کوئی نہیں دے گا، صرف میں حسین کو دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کیا انداز ہے، یہی تو محبت ہے نا۔ انما ادعوکم، اس بھری کائنات میں فقط اور فقط میں حسین ہوں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں حق کی طرف۔ ادعوکم الی سبیل الرشاد، میری آواز پر لبیک کہو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ انما ادعوکم الی سبیل الرشاد فکان من المرشدین فہوا کان میتا، چاہے دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ جو مجھ حسین کی اطاعت کرے وہ زندہ ہے، وہ حق کی معرفت رکھ رہا ہے۔ مجھ حسین کی اطاعت میں جو زندہ ہے وہ بھی زندہ، جو شہید ہو جائے وہ بھی زندہ۔ فمن عصانی، جس نے مجھ حسین کی نافرمانی کی، فکان من الحالکین، وہ ہلاک ہو گیا، چاہے وہ زندہ بھی ہو۔ جو یا حسین نہیں کہتا، مولا فرماتے ہیں وہ ہے مردہ۔ جو یا حسین نہیں کہتا وہ ہے مردہ۔ پتہ چلا جو
یا علی یا حسین یا رسول اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں تو بھی زندہ، دنیا سے چلے بہ جائیں تو بھی زندہ۔ اگر جو یا حسین نہیں کہتا وہ چلتی ہوئی میتیں ہیں، سانسیں لیتے ہوئے جنازے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو ہم یا حسین کہتے ہیں نا، بڑا لطف ہے، بڑا پیارا ہے۔ اللہ کے رسول کو نواسا، بڑا پیارا ہے۔ آگے جملہ ہے کلکم آسن، تم سب کے سب، کلکم میں کون ہے؟ ہزاروں قاری ہیں، ہزاروں مفتی ہیں۔ کلکم، تم سب کے سب، آسن عمری، مجھ حسین کو جھٹلا رہے ہو؟ کیا قرآن پڑھ کر مجھ حسین کو جھٹلاؤ گے؟ کیا قرآن پر ناز کرو گے مجھے جھٹلا کر؟ کلکم آسن عمری، تم سب کے سب مجھے جھٹلا رہے ہو۔ عمری، عمر رسول اللہ، میرا عمر میرے نانا رسول اللہ کا عمر ہے۔ عمری رسول اللہ، عمری عمر رسول اللہ، میرا عمر میرے نانا رسول اللہ کا عمر ہے۔ عمر رسول اللہ، عمر اللہ، میرے نانا کا عمر اللہ کا عمر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں سے لے کر بزرگوں سے میں دعائیں دوں گا، جوان اور بچے ذرا غور کریں سید الشہداء کے جملے پر۔ مجھ حسین کا عمر میرا عمر نہیں، میرے نانا کا عمر ہے، میرے نانا کا عمر اللہ کا عمر ہے۔ اب پتا چلا یا اللہ یا رسول اللہ کہنے کا حق اسے ہے جو یا حسین کہے۔ جو یا حسین کہے۔ کلکم آسن۔ اچھا میری آواز کیوں نہیں سن رہے؟ اب آگے ہے پیغام تمام کے لیے، میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ سب کے لیے۔ مجھے جھٹلا رہے ہو، گویا میرے نانا رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہو، گویا اللہ کو جھٹلا رہے ہو۔ تم سب کے سب مجھ حسین کے مقابلے میں آئے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آگے میرے مولا نے سبب بیان کیا ہے۔ صرف پورے عشرے میں مولا کا یہ جملہ بھی سمجھ میں آ گیا، میری محنت اور پورا عشرہ سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، یہ جملہ اگر زہرا کے لال کا سمجھ میں آ گئے محنت سوال ہے۔ کیونکہ تم میری نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ بیان کی ہے میرے مولا نے۔ لِأَنْ مُلِيَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس حرام کی وجہ سے تم حجت خدا کے مقابلے میں آئے ہو۔ یعنی حرام کی وجہ سے گویا انسان حق کو چھوڑتا ہے۔ گویا سوچے انسان جب برائی کر رہا ہو نا، میرے مولا نے فرمایا کہ برائی میں مبتلا وہ ہوتا ہے حرام کا اثر پیٹ میں ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں جن کے آبا و اجداد نے بچوں کو حلال کھلایا، آج ان کا کردار الگ ہے، اور جنہوں نے حلال کھلایا ان کا کردار سامنے نظر آتا ہے، جنہوں نے حرام کھلایا ان کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ تو اب اگر کوئی برائی کر رہا ہے سوچے کہ کہیں حرام کی وجہ سے تو میں برائی میں مبتلا نہیں ہو رہا۔ توجہ تو ہے یا نہیں؟ کیونکہ زہرا کے لال کا جملہ ہے تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے، حرام کی وجہ سے تم نے حق کو چھوڑ دیا، حرام کی وجہ سے تم سب کے سب گویا باطل پر جمع ہو گئے ہو۔ تو پتہ چلا کہ جو حرام پر ہوتا ہے وہی یزید کی وکالت کرتا ہے، اور جو خالی حرام کھائے وہ تو امام کے مقابلے میں آئے، اور جو اہل بیت کو بھونکتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا خالی وہ حرام نہیں کھا رہا، اس کی نسل ہی
मार्फत की अलामत है। फिर फरमाया मौला हुसैन ने, जुमला है अजीब है, फरमाया ये बैयत का मुतालबा मुसलसल मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि इन्ना जंबी मेरे इस सीने में मेरे बाबा अली का दिल धड़क रहा है। यानी जमाने वालों को बतलाया, जब मेरे बाबा अली ने ऐरे गैरे की बैयत नहीं की तो उसका बेटा हुसैन किसी की बैयत क्या। आप क्यों घबराते हैं इस नारे से? क्यों? अल्लाह के रसूल जब मेराज पर गए, देखा फनाज़रा अला बाबिल अव्वल जन्ना, जन्नत के पहले दरवाजे पर लिखा हुआ था। कायनात के रसूल ने फरमाया, क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। फकातब अला बाबिल सानी, दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे पर जुआनी अहले सुन्नत का आलिम है, फरैद और सिंतैन 2 जिल्दों की किताब है। जन्नत के 8 दरवाजे पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। मुसलमान तुझे जन्नत में जाना है तो अलीयुल वलीयुल्लाह पर भरे दामन अली जिसकी वो खाली हो नहीं सकता। अरे भाई हाजी हो या नमाजी हो, मुल्ला हो या हो मुफ्ती, अली का जो भी मुनकर है वो हिलाली हो नहीं सकता। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामी, तभी तो मौला हुसैन ने फरमाया, क्या इस सीने में मेरे बाबा अली का दिल धड़कता है। जब मेरे बाबा ने किसी की बैयत नहीं की तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामी यहाँ पर वादे किया है, हक अली का नाम है। हर वक्त मौला के फज़ैल कायनात के रसूल बयान कर